Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. 9 घंटे के तवील तर और थका देने वाले सफ़र के बाद इसकी गाड़ी फार्म हाउस के गेट पर आकर रुकी तो शाम ढलने को थी। इसके मुलाजमीन इसको देखकर एकदम ही अलर्ट हो गए। इसके गुस्से से वो बाखूबी वाकिफ़ थे। फ्रेश होकर डिनर करने के बाद वो हवेली अपने बाहरो काफियत पहुंच जाने की इत्तला देने का सोचता रूम में आया। इसने हवेली के लैंडलाइन नंबर पर कॉल मिलाई और खुद बेड पर बैठ गया। इधर सोहा सालिक हैदर के शहर जाने के बाद सही मायनों में खुद को फ्रेश और आज़ाद महसूस कर रही थी। इस शख्स की मौजूदगी से ही इसे घुटन महसूस होती। इसके जाने के बाद वो नीचे आ गई, बाग की सैर की, हवेली के और भी हिस्सों की जानिब चहलकदमी की, बीजान और अस्मा बेगम के पास वक्त गुजारा, मुराद साहब से ढेरों बातें की, खुलकर गहरे गहरे सांस लेते हुए अपने दिमाग और दिल को भी ताजगी बख्शी। मूड खुद ब खुद ही बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत ही सही पर खुशगवार हो गया था। तबीयत की कसलमंदी भी किसी हद तक दूर हो चुकी थी। अलीज़े वगैरह कॉलेज गई हुई थी, तो वो जूनिया के साथ सहन में बैठकर कुछ देर बातें करती रही। जूनिया किसी काम से चली गई तो वो भी कुछ देर वहीं बैठकर सहन से बाहर चली आई तो हाल कमरे के बाहर रखा लैंडलाइन फ़ोन यकायक चीख उठा। इसने ऊपर आवाज़ चौंक कर देखा और फिर आगे बढ़कर फ़ोन उठा लिया। हेलो। दूसरी जानिब सालिक हैदर को ये आवाज़ सुनकर यूँ महसूस हुआ गोया इसके कानों में किसी ने खूबसूरत और मधुर सुर की आवाज़ उतरी हो। ये आवाज़ वो लाखों में भी पहचान सकता था। दूसरी जानिब से 2-3 बार हेलो की आवाज़ सुनने के बाद भी इसका जवाब देने का कोई मूड ना था। आंखें बंद किए जज्बे के आलम में वो बेड पर गिर गया। फ़ोन अनहोश कानों से लगा हुआ था, जबकि होंठों के गोशों में एक धीमी सी मुस्कुराहट भी अपनी झलक दिखा रही थी। हेलो। उफ। दूसरी तरफ वो शायद जला गई थी। आवाज़ में बेजारी साफ तौर पर नुमाया थी और फिर फ़ोन रख दिया गया। सालिक हैदर जैसे किसी ख्वाब से जागा था। कौन है सोहा? वो फ़ोन रख के पलटी तो रुखसार बेगम किचन में हानसामा को रात का मेन्यू बताकर बाहर निकली तो इसे हॉल कमरे से बाहर फ़ोन को रखकर पलटते देखकर वहीं चली आई। पता नहीं आवाज़ नहीं आ रही। इसने नासमझी से सर हिलाया। जब ही एक बार फिर फ़ोन बज उठा। इस बार रुखसार बेगम ने फ़ोन उठाया। हेलो। अरे हैदर मेरा बच्चा, तू पहुंच तो गया ना खैरियत से? दूसरी जानब से हैदर की आवाज़ सुनकर तो वो गोया निहाल ही हो गई और वो जो तजस्सुस की कैफियत में खड़ी थी, रुखसार बेगम की बातें सुनकर होंठ भींचते हुए पैर पटकती वहाँ से वॉकआउट कर गई। हवेली तला करने के बाद इसने हमेशा की तरह अदनान को फ़ोन करके अपने शहर पहुँचने की बाबत बताया तो वो बहुत खुश हुआ। साथ ही ये भी कहा कि वो फ़ौरन से मिलने फार्म हाउस पर आ रहा है। सालिक इसकी बेताबी पर मुस्कुरा दिया। इसे बाखूबी पता था कि अदनान की इस कदर जल्दबाजी की वजह क्या है। तकरीबन आधे घंटे बाद अदनान इसके सामने था। वो पहले से अब काफ़ी बेहतर था। सालिक को इसे देखकर तसल्ली हुई। ये बताओ, कौन कौन से कारनामे सरअंजाम देकर आए हो? अदनान ने चाय का सिप लेते हुए शरारत अमेज़ लहजे में कहा तो सालिक हैदर ने एक जानदार कहकहा लगाया। मैं तुमसे इसी सवाल की तवक्का कर रहा था। वो बालों में हाथ फेरते हुए बोला तो अदनान इसे घूर कर रह गया। इसका मतलब है कि तुम मेरी बेताबी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। चलो अब बताओ भी, अब सब्र नहीं हो रहा। अदनान चाय का कप टेबल पर रखते आराम से बैठता हिम्मतन गोश हुआ तो सालिक हैदर मुख्तसर लफ्ज़ों में इसे बताने के बाद इसके हैरत भरे तासुरात मुलाहिज़ा करने लगा। यार सालिक, मान गया तुझे यार, तू भी अपनी ज़िद का पक्का इंसान है। अच्छा बता, हमारी भाभी के मिजाज कैसे हैं? इसकी शान में कसीदा पढ़ने के बाद अदनान ने एक आंख दबाकर शरारती लहजे में पूछा तो सालिक हैदर की आंखों में सोहा के जिक्र पर इज़्तिराब सा उतर आया। वो बालों में हाथ फेरते उठ खड़ा हुआ और चलता हुआ ग्लास विंड की जानिब जा खड़ा हुआ। अदनान, वो बहुत नाराज़ है मुझसे। मैंने इससे अपनी ज़्यादती की माफ़ी भी चाही, लेकिन वो मुझे माफ़ करने को तैयार नहीं है। वो मुझसे बहुत नफ़रत करती है। इसके दिल में मेरे लिए सिवाय नफ़रत के और कुछ भी नहीं। लेकिन मुझे अपनी मोहब्बत पर पूरा भरोसा है।
ایک روز اسے اپنی محبت سے جیت لوں گا میں۔ اس کے لہجے میں اضطراب کے ساتھ ساتھ اعتماد بھی اتر آیا تھا۔ عدنان گہری سانس بھرتا صوفے سے اٹھا اور اس کے قریب چلا آیا۔ یہ تو فطری عمل ہے۔ انشاءاللہ ایک روز تمہاری محبت ان کی نفرت پر غالب آ جائے گی۔ عدنان کے پر یقین لہجے پر اس نے اسی طرح ونڈ اسکرین کے باہر دیکھتے ہوئے سر ہلا دیا۔ صالح حیدر کے جانے کے بعد بھی وہ اسی کے کمرے میں سو رہی تھی، کیونکہ یہ بی جان کا حکم تھا۔ اس نے اپنی بات منوانے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ بی جان بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ اس کی منتوں پر کسی صورت کان نہ دھرا تو اسے یہ کرنا ہی پڑا۔ دن پر لگا کر اڑ رہے تھے۔ صالح حیدر کو شہر گئے تقریباً 1 ہفتے سے زائد دن ہو چکے تھے۔ دوسری جانب صالح حیدر نے اپنے اہم کام تیزی سے ان چند دنوں میں نپٹائے تھے۔ کچھ اہم میٹنگز اٹینڈ کر کے اپنے آفیشیل کاموں کے متعلق امپلائیز کو بتاتے اور ذوالفقار صاحب کو، جو کہ قابل بھروسہ شخص تھے، انہیں ساری ڈیٹیل سے آگاہ کرتا۔ آج وہ تقریباً 12 روز کے بعد گاؤں جانے کے لیے تیار تھا۔ عدنان سے وہ کل رات ہی گاؤں جانے کے متعلق بتاتا اس سے ملاقات کر چکا تھا۔ چونکہ اسے صبح جلدی نکلنا تھا تو وہ ملازمین کو ہدایت کرتا اپنے آدمیوں کے ساتھ گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا۔ جس وقت اس کی گاڑی حویلی کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی، شام کے تقریباً 5:30 بجنے کو تھے۔ وہ گاڑی سے اتر کر سیدھا مردان خانے کی جانب آیا تو وہاں دادا سائیں اور بابا خان بھائیوں اور کزنوں وغیرہ کو دیکھ کر اندر چلا آیا۔ وہ بھی اسے دیکھ کر خوش ہوئے تھے اور اٹھ کر باری باری سے گلے لگایا۔ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ کر ان کو اپنی شہر کی مصروفیات کے بارے میں آگاہ کرتا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور مردان خانے سے نکل کر حویلی کے اندر بڑھ گیا۔ وہ بی جان کے کمرے میں آیا تو وہ جائے نماز پر بیٹھی حسب معمول نماز مغرب کے بعد کی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر وہ کھل اٹھی اور آگے بڑھ کر ان کے گلے جا لگا۔ محبت سے اس کی پیشانی چومتے وہ اس کی مصروفیات کی بابت پوچھنے لگی۔ ان سے ملاقات کے بعد وہ رخسار بیگم اور علیزے سے ملتا سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے کی جانب آ گیا۔ اس دوران اس کی نظریں اس دشمن جاں کو ڈھونڈتی رہی تھیں۔ کمرے میں داخل ہو کر ادھر ادھر نظریں دوڑائیں مگر محترمہ کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ گہری سانس بھرتا وہ فریش ہونے کی غرض سے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ فریش ہو کر نیچے اترا۔ اسے اب بھوک محسوس ہو رہی تھی، تو پہلے ڈنر کیا اور پھر ہال کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہاں حسب معمول شعر و شاعری کی محفل اور چائے کا دور شروع ہونے کو تھا۔ ہال کمرے میں داخل ہو کر اس کی نظر قالین پر گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی سوہا پر پڑی تو دل میں جیسے ٹھنڈی سی پھوار پڑی تھی۔ اس کی آمد پر جہاں باقی لڑکیاں خوش ہوئی تھیں وہیں وہ کچھ لمحے کے لیے ساکت رہ گئی تھی اور پھر ہوش میں آتے ہی منہ کڑوے بادام جیسا بنا لیا تو وہ شخص واپس آ چکا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں وہ کتنے سکون سے تھی۔ سوچتے ہوئے کینہ توڑ نظروں سے اسے گھورا جو استحقاق امیز نظروں سے اسے دیکھتے صوفے پر بیٹھ گیا۔ سوہا نے نحوت سے نظروں کا زاویہ پھیر لیا۔ اسی دوران ملازمہ چائے لے آئی تھی۔ لڑکے بھی حاضری لگا چکے تھے اور اپنی اپنی نشست سنبھال لی۔ معاذ لالا، آج آپ سے شروع کرتے ہیں۔ اپنی بیگم کی شان میں چند دل نشین شعر یہاں عرض کریں۔ لائبہ نے زونیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے معاذ سے فرمائش کی تو وہ تو جیسے انتظار میں تھا۔ فوراً ہی زونیہ کو آنکھ مارتا شروع ہو گیا جبکہ زونیہ بلش کرنے لگی۔ ابھی اس طرف نہ نگاہ کر، میں غزل کی پلکیں سوار لوں، میرا لفظ با لفظ ہو آئینہ، تجھے آئینے میں اتار لوں۔ میں تمام دن کا تھکا ہوا، تو تمام شب کا جگا ہوا، ذرا ٹھہر جا اسی موڑ پر، تیرے ساتھ شام گزار لوں۔ واہ بھائی واہ، کمال کر دیا آج تو۔ داد و تحسین سے بھرپور آواز گونجی تھی۔ معاذ اداب کے انداز میں جھکتا داد وصول کر رہا تھا جبکہ چائے کے سپ لیتے صالح حیدر کی نظریں سوہا کے چہرے کا ہی طواف کر رہی تھیں اور وہ دانت کھچکچاتے بیٹھی بامشکل اپنی توجہ شعر و شاعری کی جانب مرکوز کر پا رہی تھی۔ یہ یوسف لالا کدھر ہیں؟ صالح نے یکایک یوسف خان کی کمی محسوس کرتے ہوئے فواز سے پوچھا، کیونکہ اس کی ملاقات یوسف سے مردان خانے میں بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو دوپہر میں ہی شکار پر گئے تھے پر ابھی ان کی واپسی نہیں ہوئی۔
وہ بات کی اطلاع پر وہ سر ہلا گیا۔ شاہ زیب تم سناؤ۔ شازل کے کہنے پر شاہ زیب الرٹ ہو کر بیٹھا اور غزل کی شروعات کی۔ سب ہی مدت کے بعد جب کتاب ماضی کو میں نے کھولا، بہت سے چہرے نظر میں اترے، بہت سے ناموں پر دل پسیجا۔ ایک ایسا صفحہ بھی اس میں تھا لکھا ہوا جو آنسوؤں سے، کہ جس کا عنوان ہم سفر تھا۔ وہ صفحہ سب سے ہی معتبر تھا۔ کچھ اور آنسو بھی اس پر ٹپکے، پھر اس کے آگے میں پڑھ نہ پایا۔ کتاب ماضی کو بند کر کے تمہاری یادوں میں کھو گیا میں، اگر تو ملتا تو کیسا ہوتا، انہی خیالوں میں سو گیا میں۔ بہت اعلیٰ، عمدہ کلام۔ سب نے کھل کر تالیاں بجاتے ہوئے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ شاہ زیب نے شکریہ ادا کرنے کے بعد سالک حیدر سے کچھ پیش کرنے کو کہا تو وہ محسوس انداز میں بالوں میں ہاتھ پھیرتے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے سیدھا ہو بیٹھا اور پرشوق نظروں سے سوہا کو دیکھتے شروعات کی، جس کے چہرے کے بگڑے زاویے اس کی ناگواری کو صاف طور پر ظاہر کر رہے تھے۔ قرب کے نہ وفا کے ہوتے ہیں، جھگڑے سارے انا کے ہوتے ہیں، بات نیت کی صرف ہے ورنہ وقت سارے دعا کے ہوتے ہیں، جو بظاہر کچھ نہیں لگتے ان سے رشتے بلا کے ہوتے ہیں، بھول جاتے ہیں مت برا کہنا لوگ پتلے خطا کے ہوتے ہیں۔ اس کی گمبھیر آواز زمانیت لیے ہوئے تھی۔ واہ، بہت اعلیٰ، عمدہ، لاجواب، ہمیشہ کی طرح کمال۔ سب نے زوردار تالیاں بجاتے مختلف طریقوں سے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ سر کو ہلکے سے ہم کرتا وہ مسکراتی آنکھوں سے دیکھنے لگا، جو شاید اس کی طرف دیکھنا بھی گناہ کبیرہ سمجھتی تھی۔ اب حمزہ کی باری تھی اور وہ شروع کر چکا تھا۔ سب نہایت خاموشی اور اشتیاق سے اس کی غزل سماعت فرما رہے تھے۔ سالک حیدر کی نظریں گاہے بگاہے اس کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ یکایک وہ جھٹکے سے لب بھیجتے اٹھی اور ہال کمرے سے باہر نکل گئی۔ سب اتنے محو تھے کہ کسی نے اس کا اس طرح جانا محسوس ہی نہیں کیا۔ سالک حیدر بھی سب سے ایکسکیوز کرتا فوراً وہاں سے نکلا اور اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی وہ کاٹن کے روایتی شرارے میں ڈریسنگ ٹیبل کے مرر کے پاس اپنے لمبے چوٹی کے بل کھولتی نظر آئی، یعنی اب سونے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کرتا چلتا ہوا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اب سامنے مرر میں ان دونوں کا عکس اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نظر آ رہا تھا۔ اتنے دنوں بعد لوٹا ہوں، تم نے خیریت پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا، کیا اس قدر ناراض ہو سوہا؟ اس نے پشت پر ہاتھ باندھتے مرر میں اس کے بھرپور بیگانگی بھرے عکس کو دیکھ کر غمگین انداز میں پوچھا تو اس کے ہاتھ رک گئے اور وہ غصے سے دانت پیستی اس کی طرف رخ کر گئی۔ مسٹر سالک حیدر، میرا نہیں خیال کہ اس قسم کے کسی بھی شکوے شکایات کا تم حق رکھتے ہو۔ رہی تمہاری خیریت پوچھنے کی بات، تو خیر اور خیریت تب پوچھی جاتی ہے جب ہمیں سامنے والے کی فکر ہو، اور تم کسی خوش فہمی میں مت رہنا۔ میری بلا سے تم چاہے ساری زندگی حویلی واپس نہ آتے، میں پلٹ کر بھی نہیں پوچھنے والی۔ تمہارے ہونے نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پہلے بھی کہا ہے، اب بھی کہہ رہی ہوں، آئندہ یہ سوال مت کرنا۔ غصے کی شدت سے سلگتے لہجے میں کہتی ہوئے اسے کاٹ دار نظروں سے دیکھتی واپس اپنا رخ آئینے کے سامنے موڑ گئی۔ بے یقینی کی کیفیت میں سالک نے اس کا بازو اپنی گرفت میں لے کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ کیا واقعی میری موجودگی یا غیر موجودگی سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اس نے گویا ڈوبتے لہجے میں پوچھا تو سوہا اپنا بازو جھٹکے اس کی گرفت سے آزاد کیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ ہم میں مذاق کا کوئی رشتہ ہے؟ استہزائیہ انداز میں وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی تو سالک حیدر کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹتا تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ نحوست سے سر جھٹک کر رہ گئی۔ اس کے بعد وہ نہ صرف کمرے سے بلکہ حویلی سے ہی باہر نکل گیا۔ وہ تیز رفتاری سے گاڑی ڈرائیو کرتا بنا ارادہ ہی گاڑی کو جنگل کے راستے پر دوڑا رہا تھا۔ اس وقت نہ اس کے محافظ اس کے ساتھ تھے اور نہ ہی اس کے پاس ریوالور موجود تھا۔ وہ گاڑی کو اندھا دھند بھگاتا چلا جا رہا تھا۔ دل و دماغ میں عجیب سا طوفان برپا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب وہ سوہا
اور اس کی بیگانگی اور نفرت بھرے رویے سے تھکنے لگا ہے، اور اس کے منہ سے صاف طور پر یہ سن لینے کے بعد کہ اسے اس کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، اس کے اضطراب اور وحشت کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ گاڑی جنگل کے بیچوں بیچ کھڑی کر کے وہ اترا تو اسے لگا جیسے وہ میلوں کا فاصلہ پیدل طے کر کے آیا ہو۔ پیاس کے مارے اس کے حلق میں گویا کانٹے پڑ گئے تھے اور پیشانی گرد آلود ہو گئی تھی۔ ذرا سا جھک کر گاڑی کے بونٹ پر دونوں ہاتھ کو رکھے وہ گہرے گہرے سانس لیتا، خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اندر کی وحشت تھی کہ ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔